सर। सो आई गेस हम स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहताब हमीद एंड यू आर वाचिंग लाइव स्ट्रीमिंग विद मेहताब हमीद। आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशनल स्पीकिंग इन पाकिस्तान। और मेरे साथ मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, जो स्पीकर भी हैं, ऑथर भी हैं और ट्रेनर भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मोटिवेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो सर, फर्स्टली वेलकम टू माय शो। और कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा सर, यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा आपके बारे में इल्म हो जाए। मैं जी बदनाम ज़माना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ। मुझे हर कोई जानता है, गुनाहगार आदमी छुपा नहीं रहता, सबको जानते हैं उसको। बस ये है कि तालिब इल्मी की हैसियत से, तालिब इल्मी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कहूँ तो पिछले 18-19 साल से इस फील्ड में हूँ। तो लिखने का भी ज़ौक़ है, काम भी है सीरत नबी पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोटिवेशनल स्पीकिंग या मोटिवेशनल लर्निंग, मैं कहूँगा कि मैं मोटिवेशनल लर्नर हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उन्वान मेरी शख्सियत के तारफ़ के लिए। मोटिवेशनल स्पीकिंग फिर बहुत आला दर्जे का एक मुकाम आता है, मैं शायद अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो इस इंडस्ट्री में हैं वो मुझसे बहुत आगे हैं, मैं उनसे भी सीख रहा हूँ, और मैं अभी तक खुद मोटिवेशनल लर्निंग के फेज़ से निकला नहीं हूँ। तो कभी कभार जब आप जैसे दोस्त बुला लेते हैं या कहीं डिस्कशन का या अपनी किसी वीडियो को रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है थोड़ा बहुत, तो उसमें फिर जो मेरी लर्निंग होती है उसमें से मैं कुछ शेयरिंग कर देता हूँ। तो उस शेयरिंग को ही मेरी मोटिवेशनल स्पीकिंग समझ लीजिए। बट यूँ कह लीजिए कि जो मार्केट में मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो मुझसे बहुत आगे हैं। सही। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे आपसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ मोटिवेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्री? मोटिवेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्री है क्या? इसके बारे में आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है और व्यूवर्स को बताना है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग है क्या। अगर आप मुख्तसर पूछना चाहें तो मोटिवेशनल स्पीकिंग, अब थोड़ा सा इसमें क्रिटिकली इवेलुएट मैं करूँगा इसमें, और इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है मैं 100% गलत हूँ, और मुमकिन है कि कई दोस्तों के नज़दीक मैं 100% गलत भी होऊंगा। तो ये एक मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, और उससे अगर किसी को कुछ सीखने का मौका मिल जाए या मेरी इस्लाह का कोई मौका मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। जो पाकिस्तान की मोटिवेशनल इंडस्ट्री है, इसका अगर आप यूँ कहें कि इसका वही हाल है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंडस्ट्री का है। ठीक है, तो इसमें जिस तरह लोग सियासत में आते हैं, आके सियासत करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान की मोटिवेशनल इंडस्ट्री में लोगों ने मोटिवेशनल स्पीकिंग का जो हाल किया है उसमें से अब ये कह लीजिए ये ताना और गाली की शक्ल भी इख्तियार कर गया है। बाज़ जगहों पे अब इतने इस किस्म के और इतने मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं कि अपने आप को ये कहते हुए या अपने आप को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इंट्रोड्यूस करवाते हुए शर्म भी आती है कि दूसरे क्या सोचेंगे। उसकी मेन वजह यह है कि लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग में एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, वो एंटरटेनिंग स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते हैं। कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के पीछे आपको बहुत ज़्यादा मुताला करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। पहले अपने आप के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करके खुद एकेडमिकली भी और स्कॉलरली भी अपने आप को किसी मुकाम पे ला के फिर उसके बाद लोगों की हिदायत और गाइडेंस का जो फरीज़ा है मोटिवेशनल स्पीकिंग के ज़रिए, ये आपको सर अंजाम देना पड़ता है। लोग इसको एज अ बिज़नेस के तौर पे लेते हैं, एज अ फ़र्ज़ के तौर पे नहीं लेते। मेरे नज़दीक मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यानी अगर आप इसकी एकेडमिक डेफिनेशन में चले जाएं व्हाट इज़ मोटिवेशनल स्पीकिंग, तो दूसरों के जोश और जज्बे को उभार के उनको मुतहरिक करना किसी एक्शन के लिए, उनके अंदर जज्बे को उभारना। मगर मोटिवेशनल स्पीकिंग अगर आप प्रॉफिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ जज्बे को उभार के उनको किसी अमल के लिए तैयार कर देना नहीं होता। उनका पूरा माइंडसेट जो कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, वो पूरे का पूरा अकीदा, नज़रिया, फ़िक्र, उसको उसकी इस्लाह करके उसको एक नया पैराडाइम शिफ्ट में डाल के, नई ईमानी कुव्वत में डाल के इस तरह की मोटिवेशन रखते हैं कि वो फिर
ہمارے ہاں کی جو موٹیویشن ہے وہ جب تک آپ موٹیویشن انڈسٹری سے اٹیچ نہ رہیں وہ موٹیویٹ نہیں رہتی, نیچے آ جاتی ہے, پھر بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. تو جو پروفیٹک سنت ہے اس کے مطابق جب آپ موٹیویشنل لیونگ میں جاتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر آپ موٹیویشنل لرننگ میں جاتے ہیں فیز میں, پھر آگے چل کے موٹیویشنل اسپیکنگ جو تبلیغ کا موضوع آ جاتا ہے اس میں, جب آپ اس میں جاتے ہیں تو وہ پرماننٹ رہتی ہے کیونکہ وہ ویلیوز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, وہ بزنس ٹپ اینڈ ٹرکس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی. تو میرے نزدیک موٹیویشنل اسپیکنگ یا موٹیویشنل انڈسٹری یہ اصلاح نفس, اصلاح احوال, اصلاح معاشرہ, یہ ان چیزوں کا نام ہے. تو موٹیویشن میں جب آپ کسی کو متحرک کرتے ہیں کسی کام کے لیے تو لوگ برے کاموں کے لیے بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا اکثر جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں سیاسی ہو یا مذہبی ہوں اس کے پیچھے اگر آپ بعض نیتوں کا جائزہ لیں تو بڑی نیگیٹو ہوتی ہیں, مگر اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ وہ جذبہ ابھارنے کا جو فن ہے, جو پبلک اسپیکنگ کا ایک شعبہ ہے, لوگ موٹیویشنل اسپیکنگ کو ایز اے اسکل اینڈ ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اس کے پیچھے کریکٹر کی قوت نہیں ہوتی تو وہ مس یوز بھی ہوتی ہے. تو آپ کو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ملیں گے جن کو میری اصطلاح میں میں سمجھتا ہوں وہ انٹرٹیننگ اسپیکرز ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز نہیں ہیں. وہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کر دیں گے مگر ایک پراپر تھاٹ پروسیس, ایک پراپر فلسفی جس کو آپ اڈاپٹ کر کے اگر وہ بولنے والا تھوڑی دیر کے لیے زندگی میں آیا اور پھر آگے گم ہو گیا مگر وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. تو میرے نزدیک موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے یہ انسان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے اس کی سوچ, اس کا فکر, اس کا نظریہ, اس کے ایمان کو اتنی لاجیکل اور ایموشنل طاقت دے دے کہ وہ موٹیویشنل جو کہہ لیجیے اب موٹیویشن ڈھونڈتا ہے دوسروں کی کتابیں پڑھ کے یا تقریریں سن کے یا اسپیچ سن کے, وہ اس کے اندر کا آدمی اس کا موٹیویشنل اسپیکر بن جائے کہ اس کو اندر سے وہ گائیڈ لائن ملنی شروع ہو جائے. تو یہ جو ریولوشن ہے نا انٹرنل ریولوشن, میرے نزدیک موٹیویشنل اسپیکنگ اس کا نام ہے. اور یہ تب تک نہیں آتی جب تک آپ کنسیپچولی مختلف ان ایشوز کے اوپر کلیئر نہ ہوں جن ایشوز کے اوپر آپ موٹیویشن کے آپ پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ سلائڈز بنا کے اپنی پریزنٹیشن سکلز کے ذریعے 1-2 گھنٹے کی انٹرٹینمنٹ تو دے دیتے ہیں اور اس کو موٹیویشن کا نام دیا ہوا انہوں نے. دس از ناٹ موٹیویشن, دس از انٹرٹینمنٹ. جیسے 1 گھنٹے کی آپ فلم دیکھ لیں سنیما میں جا کے اور اس کے جب تک 3-4 گھنٹے فلم دیکھنے کے بعد جب آتے ہیں تو اس دن یا اگلے دن تک اس کے اثرات طبیعت پہ رہتے ہیں. پھر جب آپ دنیا داری میں انٹر ہوتے ہیں تو فلم کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں, آپ یو آر بیک ٹو یور نارمل لائف. تو اسی طرح بعض لوگوں کے موٹیویشنل سیشنز ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ذہن میں تر و تازہ رہتے ہیں, جیسے جیسے لائف میں آپ جاتے ہیں تو تر و تازگی کے اوپر زندگی کے مسائل چڑھتے جاتے ہیں تو انسان وہ ساری موٹیویشن بھول جاتا ہے. کیوں کہ اس نے صرف موٹیویشن میں وہ سیشن کو انٹرٹین کیا ہے, اس کو ایسی کوئی فلسفی, کوئی ایسی ٹپس اینڈ ٹیکنیکس, کنسیپچول ایسی اس طرح کی کوئی کلیئرٹی نہیں دی جس پہ وہ بندہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے مسائل کو خود سے حل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں. جب آپ اپنی موٹیویشن کا پرماننٹ حصہ دوسرے کی طبیعت, شخصیت کو ایڈریس کر کے اس کی طبیعت کا حصہ بناتے ہیں تو موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک اسکل ہے, یہ ایک ٹول ہے. اس ٹول کو جب آپ ہائر پرپز کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے یہ انٹرٹینمنٹ رہے گی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان کی جو موٹیویشنل انڈسٹری ہے آپ یہ دیکھیں گے وہ بچے بھی اس میدان میں آئے ہوئے ہیں جن کی ابھی پڑھنے کی تعلیم و تربیت کی ابھی سٹیج ہے. بہت سے نام نہیں میں لوں گا, چھوٹے چھوٹے سے لوگ, ان پہ ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں اور وہ بولیں گے کیا, وہ جو عام روزمرہ کی وہ کٹ اینڈ پیسٹ کی نصیحتیں نہیں ہوتی. ایک کتاب چھپی تھی مخزن اخلاق, اردو زبان میں بڑی مشہور کتاب تھی, میں نے بھی پڑھی تھی بچپن میں. تو اس میں اقوال زرعی جمع تھے مختلف علماء کرام کے, مختلف لوگوں کے, تو وہ پڑھ کے لوگ بڑا متاثر ہوتے ہیں. وہ انسپائریشن دیتی ہے, موٹیویشن دیتی ہے, مگر وہ ریفرنس بیس نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ یہ بات کس نے کہی ہے تو کہاں پہ کہی ہے. تو اس طرح کے جو تبلیغی نوعیت کے نصیحتانہ جو ہوتے ہیں نا, نصیحتیں کر کے گفتگو میں
سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم موٹیویشنل اسپیکر بن گئے ہیں, ہم نے سوسائٹی کو چینج کرنا شروع کر دیا. چینج ایسے نہیں آتی. چینج کے لیے سسٹمیٹک تھاٹ پروسیس ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنا ایک فلسفہ جس کے اوپر اتنا اسٹرانگ اس کی فلسفی ہونی چاہیے کہ آپ زندگی کے کسی بھی سبجیکٹ, کسی بھی پہلو سے اس کو اگر ویریفائی کرنا چاہیں, ایویلویٹ کرنا چاہیں, تو وہ اس کے اوپر پورا اترے. اس لیے موسٹلی جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا پاکستان کی موٹیویشنل انڈسٹری ہے, وہ کویشچن آنسر کے سیشن سے گھبراتے ہیں. کیونکہ کویشچن آنسر سیشن میں جب کریٹیکل کویشچنز آتے ہیں نا, تو وہ اپنی تھاٹ پروسیس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. وہ پھر کسی اور طریقے سے بزنس ٹرکس ہوتے ہیں نا, اس کو آپ یہ کہہ لیں جی سوال ایلیمنٹ نہیں ہے جی, یا آپ کا انداز بیاں ٹھیک نہیں ہے جی, 100 چیزیں اس میں ڈال کے تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں سوال سے. سوال سے اس لیے بچاتے ہیں کہ جواب کے لیے ان کے پاس ریفرنس کی طاقت نہیں ہوتی. تو پاکستان کی موٹیویشنل جو انڈسٹری ہے, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, بٹ اچھے بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو میجورٹی کے وہ لوگ ہیں جو جن کی پریزنٹیشن سکلز کے پیچھے کانٹینٹ ویک ہے, اور ان کانٹینٹ کے پیچھے اوتھینٹسٹی نہیں ہے. ریفرنس کہاں سے لیا؟ جیسے سوشل میڈیا پہ نا کہ حضرت علی نے یہ فرمایا, قائد اعظم نے یہ فرمایا, علامہ اقبال نے یہ فرمایا. اگر آپ پوچھ لیں کہ جی کدھر فرمایا, کون سی کتاب میں, تو ان کے پاس پتہ ہی نہیں ہے ان کو. صرف اس طرح کی موٹیویشنل اسپیکنگ پاکستان میں ہے. تو جس آدمی کا فیلڈ نہیں ہے وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے. تو اس میں آپ یوں کہہ لیجئے جو حال, جس طرح میں نے شروع میں کہا, جو ہماری سیاست کا حال ہے نا, کہ اس میں سے اچھے سیاستدان نکالنا, ان کو ڈیفرینشیٹ کر کے سیاست کو بچانا, اور سیاست جیسے پاکیزہ سبجیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا, اور جو برے سیاستدان ان کو سائڈ پہ رکھ کے, تو ان کی وجہ سے جو سیاست بدنام ہے, تو اس بدنامی کو سیاست کو بدنام ہونے سے بچانا. اسی طرح موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. یہ وہی فرائض ہے جو انبیاء علیہ السلام دیتے رہے اپنی اقوام کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ لیں, کتنی ڈپریس سوسائٹی تھی, تو آپ نے صحابہ کرام کو موٹیویٹ بھی کیا, مگر صرف موٹیویٹ نہیں کیا, ان کا پیراڈائم شفٹ جو ہوتا ہے نا, مینٹل پورا پکچر جو ہوتی ہے, جس لینس سے وہ مکہ کو دیکھتے تھے اور اپنی ذات کو دیکھتے تھے, پہلے وہ لینزز چینج کیے ہیں. لینزز چینج کر کے ان کے اندر ان کی جو ڈیفینیشنز تھیں لائف کی اور ایمان کی, وہ ساری چینج کی ہیں. تربیت کے پروسیس سے گزارا ہے, تربیت کے پروسیس میں سے گزارا ہے, تو ہر آدمی اپنی ذات میں پرماننٹ موٹیویٹر بن گیا, موٹیویشن لے کے موٹیویٹر بن گیا. تو یہاں جو سچویشن ہے پاکستان میں, انفارچونیٹلی, ایک تو ساری کی ساری جو موٹیویشنل انڈسٹری ہے وہ زیادہ سے زیادہ کٹ اینڈ پیسٹ پہ بیس کرتی ہے. باہر کی ڈیل کارنیگی کی کتابیں پرانی, بہت سارے لوگوں نے انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کر کے اپنی کتابوں میں چیپٹر کے طور پہ ڈالے ہیں, اور اپنے نام سے کتابیں چھاپ کے موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں جو میجورٹی کی ہے, آپ دیکھیں گے بہت کم لوگ ہیں جن کی اوریجنل تھاٹ ہے. وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اوریجنلٹی سے کیا مراد ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کی, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر آپ نے موٹیویشنل انڈسٹری میں آنا ہے تو اس کی علیحدہ سے ریکوائرمنٹ ہے. ابھی میں صرف اس نقطے پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی موٹیویشنل انڈسٹری کو اینالائز کرنا ہے, تو میجورٹی کے وہ لوگ ہیں جو کٹ اینڈ پیسٹ کے اوپر ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو انگریزی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, جن کو انگریزی آتی ہے بولنی, لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, وہ انگریزی پڑھ کے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. تو اردو اسپیکنگ کمیونٹی یہ سمجھتی ہے شاید یہ اس کے اپنے آئیڈیاز ہیں, تو وہ بس یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ آئیڈیا میں نے ڈیل کارنیگی سے لیا, زگ زگلر سے لیا, اینتھنی رابن سے لیا, کس سے لیا. وہ اپنے نام کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے تو اردو اسپیکنگ انڈسٹری سمجھے گی کہ یہ ان صاحب کی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں. تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اسکالر میں اور ٹرانسلیٹر میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہر ٹرانسلیٹر کرنے والا اسکالر ہو جاتا ہے تو پھر کتابیں رکھنے سے بھی کوئی نہیں اسکالر بنتا نا, ورنہ ہر لائبریرین پھر موٹیویشنل اسپیکر ہو جاتا ہے, کیونکہ لائبریری میں سب سے زیادہ کتابیں اسی کے پاس ہوتی ہیں. تو ٹرانسلیٹر میں, لائبریری بک کلیکٹر میں, ٹرانسلیٹر میں, اسپیکر میں اور اسکالر میں, ان 3-4 کیٹیگریز میں ڈفرنس جب تک مینٹین رکھ کے لوگوں کو ایویلویٹ نہیں کریں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ مخاطب کس سے ہیں یا کس کی بات سن رہے ہیں. تو لوگوں کو جب ان کے پراپر مقام اور درجے پہ رکھیں گے, اور کچھ جو میں نے کہا بچے ہیں ابھی
جن کی اپنی عمر یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی تعلیم پہلے مکمل کرنی چاہیے، اور وہ چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیوں میں جا کے یا ایون بڑی یونیورسٹیوں میں بھی جا کے چھوٹے چھوٹے قد میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ جا کے وہاں لیکچر دے رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکنگ پہ، جن کو خود ابھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لائف ہوتی کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک مذاق بھی ہے، اگر آپ کے پیسے آپ فنڈ لگا کے اپنے یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کر لیں، زیادہ سے زیادہ لیکچر دیں، پیسے لگا کے اس کی پبلسٹی، کیوریوسٹی سیل ہوتی ہے مارکیٹ میں، نالج سیل نہیں ہوتا۔ کیوریوسٹی کو سیل کر کے کیوریوسٹی کی سیلنگ سے پھر ارننگ ہوتی ہے یوٹیوب چینل۔ اب یو گاٹ مائی پوائنٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنی بڑی پولیٹیکل انڈسٹری ہے موٹیویشنل اسپیکنگ، پھر اس میں لابیز بنی ہوئی ہیں، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ایسے ہیں جو مختلف اپنے ریلیجس لابیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بعض ایک گروپ آف اسپیکرس کو دیکھیے گا، ان کا خاص اسکول آف تھاٹ ہے ریلیجس، وہ اپنے حلقے میں ہی جائیں گے اور اپنے حلقے میں کسی اور اسپیکر کو جس کا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے اس کو آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی لابیز بنائی ہوئی ہیں، پھر انہی اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو بزنس میں انوالو ہیں تو اسی ریلیجس لابی کو استعمال کرتے وہ بزنس بھی پکڑتے ہیں، وہ کسی اور بے شک اس سے 1000 گنا اچھا ہو وہ اس کو لفٹ نہیں کراتے۔ تو ریلیجس لابیز میں ڈیوائیڈڈ ہیں، پولیٹیکل لابیز میں ڈیوائیڈڈ ہیں، پھر اس میں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹرانسلیٹر ہیں تو وہ اسپیکر بنے ہوئے ہیں، لائبریرین ہیں، کچھ کتابیں پڑھ لی، اب ان کو بولنے کا شوق ہے تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو پاکستان کی جو موٹیویشنل انڈسٹری ہے یہ ابھی بالکل اپنے ابتدائی لیول پہ ہے، یہ اس لیول پہ ہے جہاں پہ ابھی یہ فلٹریشن کے پروسیس سے گزر رہی ہے۔ بہت سارے لوگ آگے چل کے یا تو اس سے نکل جائیں گے یا آگے جا کے ڈیڈ ہو جائیں گے، کیونکہ کب تک آپ کٹ اینڈ پیسٹ پہ یا ٹرانسلیشن پہ گزارا کریں گے۔ اور جو جینون لوگ ہیں، جن کے پیچھے اوریجنلٹی ہے، جن کے پیچھے ریسرچ ہے، محنت ہے، وہ آگے اس فلٹریشن پروسیس سے گزر کے تو وہ آگے کنٹینیوٹی میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک مختصر کیا کافی لمبا ہو گیا، تو یہ ایک چھوٹا سا میرا اپنا ذاتی انالیسز ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ I might be 100% wrong، بٹ یہ میری اپنی فیلنگز ہیں، میں نے ہو سکتا ہے I'm wrong۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال ہے جو ویورز بھی پوچھ رہے ہیں، میسیج میں بھی کافی دفعہ پوچھا گیا کہ جو آپ کا پبلک اسپیکر ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے اور انسپائریشنل اسپیکر ہے، ان کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کریں آپ ان تینوں ٹرمز کو۔ جیسے آپ نے بڑا اچھا لائبریرین اور وہ ساری چیزیں اور ٹرانسلیٹر کو بھی ڈیفائن کیا، سو پبلک اسپیکر، موٹیویشنل اسپیکر اور انسپائریشنل اسپیکر، اس کو آپ ڈیفائن کریں، اس کے تھوڑے سے فرق پہ اپنی نظر ڈال دیجیے۔ دیکھیں اور اس کے موٹیویشنل ساتھ اس کے ساتھ نا آپ نے ٹرینر کو بھی رکھنا ہے، لائک کہ ٹرینر، اسپیکر، موٹیویشنل اسپیکر اور انسپائریشنل اسپیکر، 4 ٹرمز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے۔ مشکل سوال ہے۔ موٹیویشنل اسپیکر میں اور انسپائریشنل اسپیکر میں وہی فرق ہے جو آدمی اور انسان میں، 2 ٹرمز ہیں نا، پیچھے تو ایک ہی ہے نا بندہ۔ تو جب آپ گوگل کریں گے نا واٹ از موٹیویشنل اسپیکنگ، تو اس کی ڈیفینیشن میں موٹیویشنل اسپیکنگ سے مراد انسپائریشنل اسپیکنگ بھی آ جاتی ہے۔ سم ٹائمز لفظ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پیچھے معنی اور مفہوم ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ پبلک اسپیکر ہے تو اگر آپ اسٹیج پہ کھڑا کر دیں اس کو تو وہ پبلک اسپیکر بن جائے گا، اگر کسی یونیورسٹی میں کھڑا کر دیں گے تو لیکچرر بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کسی گروپ آف گیدرنگ میں کسی کہہ لیجیے آپ دوستوں کی محفل میں آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے اسپیکر ہی ہوتے ہیں موٹیویشنل، مگر وہ کامیڈی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ بیک اینڈ پہ چیز ایک ہی ہے، اس کا ڈسپلے کی وجہ سے اس کے ٹائٹلز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، پبلک اسپیکر ہو، موٹیویشنل اسپیکر ہو، انسپائریشنل اسپیکر ہو، لیکچرر ہو، ٹیچر ہو، سب کے پیچھے فاؤنڈیشن ایک ہی ہے، آپ کے کانٹینٹ، آپ کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ کی کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں۔ تو پاکستان کی موٹیویشنل انڈسٹری جو ہے وہ کیسے کہہ رہے ہیں پہ زیادہ دھیان ہے۔ انداز بیاں کو سیل کیا جا رہا ہے، مگر انداز بیاں کے پیچھے جو کہا جا رہا ہے، کانٹینٹس کی کوالٹی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جینون ہے یا فیک ہے، کیونکہ جو کانٹینٹ ہیں وہ نکلے کہاں سے ہیں، اور جب نکلے ہیں تو کیا وہ ریسرچ اور انالیسس کے فلٹر کے سے گزرے ہیں۔ بہت ساری چیزیں وہ پلیجرزم کے اس میں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ دوسرے لوگوں کے نام استعمال کر کے لوگ اپنی دکان سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو کون سی ایسے کانٹینٹس میں جب آپ میتھڈولوجی یوز کرتے ہیں ریسرچ کی، تو جب آپ مختلف کتابیں پڑھ کے کچھ آپ کے سمجھ میں آتا ہے، تو جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ جب آپ بیان کر رہے ہیں تو کیسے انشور کریں گے کہ جو بیان آپ کے منہ سے نکل رہا ہے یہ آپ کا اپنا کاپی رائٹڈ ہے یا یہ پلیجرزم میں آئے گا؟ بہت سارے ٹرینرز کو اس کا ہی نہیں پتا. وہ میں نے بتایا نا کہ انگریزی کی کتاب ہے، انگریزی کی کہانی پڑھی ہوئی ہے، وہ ٹام اینڈ ایون کی حد تک حماقت کرتے ہیں کہ وہ کہانی جب انگریزی کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو انگریزی کیریکٹرز ہوتے ہیں اس میں اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو نام انگریزی کے رکھیں گے، اس کو یہاں کے ماحول کے مطابق کسٹمائز بھی نہیں کرنے کی زحمت گوارا کریں گے. تو جو اصل چیز ہے نا، خواہ وہ آپ پبلک اسپیکر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ٹرینر ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ سارے ڈسپلے ہیں. ٹرینر ہیں تو آپ باقاعدہ پراپر ٹریننگ ماڈیولز ہوتے ہیں، ٹریننگ میتھڈولوجی ہوتی ہے، 1 دن کی ورکشاپ ہے، 2 دن کی ہے، جو بھی ہے. آپ یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ڈسپلے کے ٹائٹل ہیں. پروڈکٹ بیک پہ ایک ہی ہے، کانٹینٹ سے ڈیفائن ہوگا کہ آپ سپیکر ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، انسپائریشنل ہیں، لیکچرر ہیں، ٹیچر ہیں، آپ کتنے جینون ہیں اپنی انڈسٹری میں، اپنی فیلڈ میں، آپ کتنی مہارت رکھتے ہیں، آپ کو بھی تربیت کی ضرورت ہے یا آپ ایک لیول پہ آ گئے ہیں جہاں پہ اب آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں. یہاں لوگ ہفتے میں 2 کتابیں لکھ دیتے ہیں. مجھے پہلی کتاب لکھتے ہوئے بھی 15-20 سال لگے ہیں، سوچ بچار کرتے ہوئے، ریسرچ مٹیریل کرتے ہوئے. ہمارے بزرگوں کا اگر آپ یہ دیکھیں گے نا مسلم اسکالرس کا، تو ایک حوالے کے لیے 80 میل تک بھی پیدل سفر کیا ہوا انہوں نے، کہ تاکہ ایکوریسی ہو کانٹینٹ میں، کہ جب وہ پردہ کر جائیں گے دنیا سے تو ان کی کتابیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے ہیں نا. یہاں بعض ایسے ٹرینرز ہیں، لطیفے کے طور پہ بتا رہا ہوں، کہ اگر جس دن وہ پردہ کر گئے ان کی کتابیں بکنی بند ہو جائیں گی. کیوں؟ کہ وہ جب کہیں ٹریننگ دیتے ہیں تو وہ اس کی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری 100 کاپیاں یا 200 کاپیاں اپنے سٹاف کے لیے خریدنی ہیں. اس طرح سے کتابیں بکتی ہیں بعض لوگوں کی. تو کانٹینٹ کی کوالٹی ہے، دیٹ از، وہ کہہ لیجیے یہ فاؤنڈیشن ہے. نمبر 1 بات، کانٹینٹ کی کوالٹی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دماغ کتنا کام کرتا ہے. اور جب آپ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، انداز بیان، تو وہ آپ کی تربیت، تمیز اور تہذیب، آپ کا جو کہہ دیجیے بیک گراؤنڈ، آپ کس انداز سے بھلے پڑے ہیں، تربیت کے جو آپ کے پرسنالٹی میں ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اپنے موضوع پر گرپ اسکالرلی کتنی ہے. اور کیسے کہہ رہے ہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر تمیز اور تہذیب کتنی ہے، تربیت کیسی آپ کی ہوئی ہے. جب ان 2 چیزوں پہ کوئی ٹرینر اچھی طرح محنت کرے گا تو آپ اس کو جہاں مرضی کھڑا کر دیں، کلاس روم میں کھڑا کر دیں تو وہ بہترین ٹیچر ہوگا، آپ اس کو سٹیج پہ کھڑا کر دیں وہ ایک بیسٹ پبلک سپیکر ہوگا. پبلک سپیکر ہونے کے لیے ہمارے ہاں، موٹیویشنل سپیکر ہونے کے لیے ہمارے ہاں مغالطہ یا غلط فہمی یہ ہے کہ وہ بہت اچھل کود کرے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے، ہائی پچ کے ساتھ آواز اس کی بہت بلند ہو، اور بلند آواز کے ساتھ وہ بالکل آڈینس کو میسمرائز کرنے کی کوشش کریں. جبکہ آپ دنیا کے بہترین سپیکرز کو دیکھیں اگر آپ، تو اس میں واصف علی واصف کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، ان کے جملے پڑھ کے اب بندہ مائنڈ سیٹ اس کا چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں، زگ زگلر کو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا، ان کی ہائی پچ کے، لو پچ کے بھی ہیں. اینتھنی رابنس کو دیکھ لیجئے گا، جم رون کو دیکھ لیجئے. ان کی کوالٹی آف وائس اور اوتھینٹسٹی کانٹینٹ کی، اس سے لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں. جب آپ کسی کی خوبصورت آواز سنتے ہیں اور انداز بیان سنتے ہیں تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، آپ کی توجہ پکڑ لیتا ہے. جب آپ کی توجہ پکڑ لیتا ہے تو توجہ پکڑنے کے بعد پھر آپ اس کے کانٹینٹ پہ دھیان دیتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ میں جان ہے تو وہ جس اس کے انداز بیان سے جب اس نے آپ کی توجہ کو پکڑا تو وہ پھر آپ کی فین شپ میں کنورٹ ہو جاتی ہے ساری چیزیں. تو آئی ہوپ دس از، میں زیادہ لمبا نہیں کہنا چاہتا تاکہ شارٹ رکھوں. آئی ہوپ دس از کلیئر کہ پبلک اسپیکر، موٹیویشنل اسپیکر، لیکچرر، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ڈسپلے ہیں مختلف، اور ان ڈسپلے کے پیچھے 2 چیزیں ہیں، آپ کا انداز بیان اور آپ کے کانٹینٹ کی کوالٹی. اگر یہ دونوں اوتھینٹک اور اسکالرلی ہیں تو آپ جس بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے، آپ کبھی پبلک اسپیکر کا ہیٹ پہن لیں گے، کبھی ٹیچر کا ہیٹ پہن لیں گے، کبھی اپنے دوست کے ساتھ کاؤنسلنگ، کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ کے سیشن میں بیٹھیں گے.
ایون کہ کوچنگ جو بزنس کوچنگ ہے یا 1-to-1 کوچنگ ہے، اس میں بھی جب آپ بیٹھتے ہیں اور جب آپ 1-to-1 کسی سے گفتگو کر کے اس کے مسائل کو دریافت کر کے اس کی گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اس کوچنگ کے پروسیس میں جو فاؤنڈیشنل چیز ہے جس سے کوچنگ بنتی ہے، وہ آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی ہے، جو کہ آپ کی کانٹینٹ کی اسٹرینتھ سے آتی ہے. اگر کانٹینٹ کی اسٹرینتھ نہیں ہے تو اس کے اوپر کانسیپچول کلیئرٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. وہ ایمبیگوٹی اس کو بولتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا ایمبیگوس مائنڈ کے ساتھ جب آپ کسی کی کوچنگ کر رہے ہوں گے تو پہلے ایک بندہ کنفیوز تھا، کوچنگ سیشن کے بعد 2 کنفیوز ہوں گے، ایک کوچ اور ایک کوچی. ایکسیلنٹ سر، ایکسیلنٹ ایکسپلینیشن. یہاں پہ اسکرین پہ ایک سوال میں نے پن کیا ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے. اور جتنے بھی ویورز ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہے، کسی بھی قسم کی امبیگوٹی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے موٹیویشنل اسپیکنگ ان پاکستان ہے. سو آپ کے جو بھی سوالات ہیں، سجیشن ہیں، آپ کمنٹ کریں، میں آپ کے سوال کو پن کر دوں گا. سر اب ہمارے پاس ایک سوال ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں، اس کو ایڈریس کیجیے. کون سے والا ہے؟ فرام وچ پلیٹ فارم کین وی بیکم اے موٹیویشنل اسپیکر؟ جی سر. اچھا، اس کا بڑا سادہ سا آسان سا سوال ہے. کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے، جو جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہ آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے کام آ سکتے ہیں. دا بیسٹ تھنگ ٹو بیکم اے موٹیویشنل اسپیکر از ٹو اسٹارٹ ریڈنگ. ریڈ اینڈ ریڈ. جتنا ہو سکتا ہے وہ پڑھیں، جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں پڑھیں. اور اس کے بعد پھر اپنی ایک نوٹ بک لے لیں، اور اس کے بعد اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا آپ کی، جو پڑھنے سے آپ کو ملتی ہے، یعنی ایک تو ہے نا کتاب کا کانٹینٹ، پھر جب آپ اس کو پڑھتے ہیں پھر آپ کو ایک سمجھ آتی ہے. جو سمجھ آئی ہے نا اس کو آپ اپنے یعنی ڈیلی ڈائری کی شکل میں، یا آپ اپنا یوں کہہ لیجئے اپنے پرسنل نوٹس کی شکل میں اس کو لکھنا شروع کر دیں. اگر آپ نے اچھا موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے نا تو ڈیولپ دی آرٹ آف ٹاکنگ ٹو یور سیلف. اپنی ذات سے بات کرنا سیکھیں پہلے. جس دن آپ اپنی ذات سے بات کرنا کا فن سیکھ گئے اور آپ کا اندر والا آدمی آپ کے باہر والے آدمی کا دوست بن گیا، تو یہ کمپینین شپ ایسی ہے، یہ دنیا میں کسی بھی جگہ آپ کھڑے ہو جائیں گے بولنے کے لیے. اچانک اگر آپ کو دعوت دے دی جاتی ہے تو آپ کا اندر والا آدمی کے پاس اتنا مواد ہے کہ وہ آپ کے باہر آپ کی زبان کو وہ طاقت دے دے گا. کیونکہ اندر والا آدمی اوپر کنیکٹ ہوتا ہے، باہر والا آدمی دنیا سے کنیکٹ ہوتا ہے. ہم دنیا سے کنیکٹیویٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم موٹیویشنل اسپیکر بن جائیں گے. جب آپ باہر کے آدمی سے دیکھیں نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مائنڈ ٹو مائنڈ کنیکٹیویٹی ہے نا. تو اگر میرے ذہن سے کوئی بات نکلی ہوگی وہ آپ کے ذہن کو اپیل کرے گی. اگر کسی بات کو جو میرے اندر والے آدمی نے مجھے بتائی ہوگی، جو دل سے نکلی ہے، اندر والے آدمی سے مراد دل ہے میرا، جب میرے دل سے نکلی ہوئی بات میری زبان سے نکلے گی، چونکہ نکلی دل سے ہے تو وہ جائے گی بھی دل تک. تو جو گفتگو میں تاثیر کا یا برکت کا کانسیپٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آدمی بولنے والا اگر اپنے اندر والے آدمی سے کنیکٹ ہے تو برکت یہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے. برکت دل سے جب اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا تو تب برکت ہوتی ہے. نالج شیئرنگ سے موٹیویشن نہیں ہوتی، نالج شیئرنگ سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. موٹیویشنل ہمیشہ اسپریچول ایسپیکٹ میں ہوتی ہے. تو بہت ساری زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جب دماغ کے پاس یا عقل کے پاس سوال نہیں ہوتے، اس وقت دل آپ کا یہ کہتا ہے کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلتے جائیں. تو بعض معاملات میں عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے، دل ساتھ نہیں چھوڑتا. تو اگر آپ نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے، جیسے وہ ہم اس کو واپس لے کے آتے ہیں گفتگو کو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کتاب پڑھیں تو اس نقطۂ نظر سے نہ پڑھیں کہ یہ کتاب پڑھ کے میں نے فلاں جگہ لیکچر دینا. آپ اپنے اندر کے آدمی سے بات کر کے دیکھیں کہ آپ کن مسائل کا شکار ہیں، آپ کن مشکلات کا شکار ہیں، کون کون سی پریشانیاں، پرابلمز ہیں جہاں پہ آپ کو رہنمائی کی، گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور اپنی لائف کو اپنی کوچنگ کرنے کے لیے، پرسنل کوچنگ کرنے کے لیے آپ کتابیں پڑھیں، ان سوالوں کے جواب پڑھیں. پھر آپ کے پاس جینون ریئل لائف سٹوریز ڈیولپ ہوں گی کہ آپ کو زندگی میں یہ پرابلم آئی تھی تو آپ نے اس کو اس طرح سے سلوشن کیا. بہت سارے لوگ آج کل ہیں وہ پیر وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ وہ کرتے کیا ہے، اگر آپ خود کتابیں نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ اس کے مرید ہو جائیں گے جس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. سیدھی سی بات ہے.
تو اتنا پڑھیں. جو تصوف ہے سارا صوفیہ کا علم وہ سٹارٹ علم سے ہوتا ہے. صوفیزم سارے کا سارا نالج ہے, اور جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں ایکشن میں, موٹیویشنل لرننگ سے موٹیویشنل پریکٹس میں جب آپ آتے ہیں, تو موٹیویشنل پریکٹس کو صوفیزم بولتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں جب پورا اسلام کا تاریخ میں دیکھیں, پورا اسلام سیاسی طور پہ ختم ہو گیا تھا, تو اس وقت صوفیہ کرام نے سوسائٹیز میں موٹیویشنل لرننگ کی بنیاد رکھ کے وہاں سے موٹیویشنل اسپارک پیدا کیا تھا, جس سے دوبارہ ریوائول ہوا تھا اسلامک سوسائٹیز کا, اور اسلامک امپائر جو دوبارہ جو تھی ڈیولپ ہوئی تھی. آج کل وہ ڈرامہ ارطغرل جو ہے وہ بڑا مشہور ہے, شاید پی ٹی وی پہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کی خاص بات آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ ابن العربی ہیں, شیخ محی الدین ابن العربی, تو الطغرل کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں, اور ان کے ڈائلاگ آپ بڑے غور سے سنیے گا جب وہ گائیڈ کرتے ہیں, جب وہ مایوس ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں تھوڑی سی چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے 2 یا 3 منٹ کی ابن العربی کی طغرل کے ساتھ, اور اس کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے, پورا مینٹل پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک صوفیہ کا جو طریقہ ہے یہ موٹیویشنل سپیکنگ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہیں. انفارمیشن پرووائڈ کر دینا موٹیویشنل سپیکنگ نہیں ہوتی. موٹیویشنل سپیکنگ مائنڈ سیٹ کے چینج کرنے کا نام ہے, اور مائنڈ سیٹ تب چینج ہوتا ہے کہ بندے کے پہلے کے جو کانسیپٹ ہیں لائف کے ان کو ایویلویٹ کر کے کوئی آدمی, اور ان کی جگہ نئے کانسیپٹ رکھے, جس سے اسپارک جو ہے نا ایکشن پروڈیوس کرنے کا وہ کنٹینیوٹی میں رہے. تو بہت سارے ہمارے موٹیویشن کے جو کانسیپٹ ہے جو ہم بعض ہمارے موٹیویشنل اسپیکر پڑھاتے ہیں وہ زگ زگلر سے لے لیں گے, انگلش کتابوں سے لے لیں گے, صوفیہ کی بک سے نہیں لیں گے. تو بہت سارے آپ امام غزالی کی کتاب پڑھیں, وہ ضیاء القرآن والوں نے چھاپی ہے, اندھیروں سے اجالے تک کا سفر, یہ اردو ٹرانسلیشن کا نام ہے, المنقذ من الضلال نام ہے اس کا. امام غزالی کی آٹو بایوگرافی ہے کہ جب وہ ڈپریشن میں چلے گئے, سٹریس میں چلے گئے, تو دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کی شخصیت کو جمع کر کے اپنے آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کر کے موٹیویشنل لیونگ میں کیسے گئے ہیں وہ. دیٹ از دا بیسٹ بک ٹو بیکم اے موٹیویشنل اسپیکر. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے نالج کو دیکھا ہے, سارے مائنڈ سیٹس کو اسٹڈی کیا ہے, ساری سائیکالوجی اس وقت جو اویلیبل تھی وہ ساری کی ساری اسٹڈی کر کے پھر میں صوفیہ کے پاس گیا ہوں. پھر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی موٹیویشنل اسپیکنگ یا لیونگ جو ہے یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکل ہے. تو میں نے تھیوری کو پریکٹس میں کنورٹ کرنے کا جو موٹیویشنل فارمولا ہے وہ میں نے صوفیہ سے سیکھا ہے. وہ کیا سیکھا ہے وہ اس پوری کتاب میں مینشن ہے سارا کا سارا. تو مراد یہ کہ اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہ جرنی سیکھنا ہے تو اپنی ذات کے اوپر فوکس کر کے پڑھنا شروع کر دیں. 2 کتابیں پڑھ کے خود موٹیویشنل اسپیکر بن کے بولنا نہ شروع کر دیں. اگر اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اچھی بات ہے, اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, مگر اچھی گفتگو کرنے کا فن اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے. ساز میں ساز بجانے کی, سر بجانے کی صلاحیت ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا, مگر اچھا میوزیشین چاہیے جو اس ساز کے سروں کو بجانے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو لینگویج اور کمیونیکیشن سکل بھی ایک ٹول, ایک سکل ہے, مگر اس کو بجانے سے پہلے اچھا میوزیشین بننا بہت ضروری ہے. نالج زیادہ سے زیادہ پڑھیں. چند کتابیں پڑھ کے آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ بہت زیادہ ہو گیا. میں ابھی تک لرننگ فیز میں ہی ہوں, بٹ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جب بھی میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں اپنے یوٹیوب پہ یا ابھی بھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بندے کو سوچ میں ڈال دیں. اس کے جو پہلے سے کانسیپٹس ہیں اس کو یہ سوچ میں ڈال دیں کہ بھائی اس کو تھوڑا سا ریویو کر کے دیکھ لیں, شاید آپ کے پاس کوئی بہتر آپشن ہو جو آپ اپنی مصروفیت کے باعث نہیں دیکھ سکیں. تو جب تک آپ یعنی جو اس کے پاس پہلے سے کانسیپٹس اویلیبل ہیں, اگر آپ کے بولنے سے وہ پہلے کے کانسیپٹ پہ نظر ثانی کرنے کی اس میں تحریک پیدا نہیں ہوئی تو پھر آپ موٹیویشنل اسپیکر کس چیز کے ہوئے, پھر تو آپ وہی بات کر رہے ہیں جس کو آلریڈی پتہ ہی ہے پہلے سے. جی بالکل بالکل زبردست بات آپ نے کی, اور آپ نے اس کانسیپٹ کو بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا. اچھا, ہمارے پاس یہاں پہ کچھ کوشچنز یہ بھی آ رہے ہیں, جیسے ایک سوال آیا تھا, میں اسے پن کرتا ہوں سر, کہ ایزا جی مشکل سوال کوئی نہیں پوچھنا. نہیں مشکل نہیں ہے جی. یہ سوال ہے, آپ ذرا اس سوال کو دیکھیے گا.
how bright this is going to be as profession, and can we choose it as side profession? अच्छा सवाल है. मैं इसको ये कहूँगा कि इसको प्रोफेशन के साथ साथ पैशन बनाएं. यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मशवरा जो देना है ना, अगर कोई आदमी इखलास से मोहब्बत से मशवरा दे तो इसमें भी अल्लाह ताला बहुत बढ़कर मशवरा देना सुन्नत भी है. तो अगर कोई मशवरा मांगे तो जो आदमी खलूस नियत से उसको मशवरा दे, किसी की मुसीबतें कम करने के लिए, उसमें उसका फ़ायदा हो जाए, तो ये भी एक इबादत की शक्ल है. तो मोटिवेशनल स्पीकिंग एक प्रोफेशन भी है. इसको पैशन में कन्वर्ट करें और फिर पैशन जो है आपका वर्शिप बन जाएगा. तो ये लम्हा बलम्हा इबादत है. यानी जब हम मोटिवेशनल स्पीकिंग को प्रोफेशन की बात करते हैं तो उससे ज़हन में आता है कि आपको कोई असाइनमेंट मिलेगी, कोई पेमेंट मिलेगी, कोई आपको बुलाएगा. तो आप सुबह शाम उठते बैठते मोटिवेशनल स्पीकर घर से स्टार्ट कर लें. बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकिंग यानी आप उनकी अपलिफ्टिंग ही करनी है ना, घर के एनवायरनमेंट की. घर के मामला आते हैं, दफ्तर के मामला आते हैं, आपके मुख्तलिफ कोलीग्स हैं जो किसी न किसी अपनी डिफ़िकल्टी में पड़े हुए हैं, तो आप उनको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से निकाल के, ठीक है ना, उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा जब करेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी. और इस प्रैक्टिस में जब उनको फ़ायदा पहुंचेगा तो ये आपकी इबादत में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नामा माल में लिखा जाएगा. और जो आपका जो प्रोफेशन है, आप जो कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में, मैंने कहा ना, पाकिस्तान में इतना गंदा हो चुका है ये प्रोफेशन, लोगों ने कर दिया इसको कि लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग को समझते हैं ये बस ये गुफ्तगू करने का नाम है, इसके हम पैसे क्यों दें. तो जब आप कहते हैं ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं ये इन चीज़ों पे ये काम करवा सकता हूँ, तो वो कहेंगे जी इस मौजू पे तो हमारा ये बंदा भी काम करवा सकता है. यानी लोगों के नज़दीक जो कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट है, अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर. ठीक है ना. 2-3 घंटे आपने स्टाफ को एंटरटेन करना है, उनको एंगेज रखना है, इसके पैसे मिलते हैं आपको. तो जिसने आपको इवेलुएट करना है उसकी अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बाज़ का नहीं होती, और जो करने वाला है ये उसमें डालने वाला है. कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हुए हैं कि लोग एंटरटेनमेंट के पैसे देते हैं, नॉलेज के नहीं देते हैं. कंटेंट की वैल्यू नहीं है, प्रेजेंटेशन की वैल्यू है. तो इसलिए अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन तरीका ये होगा, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर बने. क्योंकि ये प्रॉपर एक कह लीजिए आप इंडस्ट्री है. आप अगर आप डिपार्टमेंट हेड हैं किसी अपने सेक्शन के, तो यू कैन बी ए मोटिवेशनल स्पीकर. ठीक है. मोटिवेशनल स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट आप यूँ कह लीजिए, जो इम्प्रेशन डेवलप होता है कि शायद आपके सामने बहुत बड़ा लोगों का मजमा होगा और आप उसमें उनको मोटिवेट कर रहे होंगे. दिस इज आप अपने किसी दोस्त को जो परेशान है, किसी परेशानी में मुब्तला है साइकोलॉजिकल, अपने किसी ऑफिस कोलीग को जो किसी परेशानी में, हर रोज़ हम किसी ना किसी को मशवरा दे रहे होते हैं या मशवरा ले रहे होते हैं. कभी हम विक्टिम होते हैं, कभी हम हीलर होते हैं. ऐसे ही है ना. ये सारे का सारा मोटिवेशनल बिजनेस है आपका डे टू डे बेसिस के ऊपर. तो मोटिवेशनल प्रोफेशन अगर आपने बनाना है तो उसके लिए वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, उसके सारे लवाजमात पूरे करें, फिर टीम रखें, फिर आपके पास इतना फंड हो कि अपने नाम को ब्रांड के तौर पे मशहूर करवाएं ताकि लोग आपको सुनने और देखने के पैसे दें. यहाँ ये काम भी होते हैं. ठीक है ना. तो जब एंथनी रॉबिन्स की मुफ्त में डीवीडी डाउनलोड हो जाती है तो फिर आपको और मुझे क्यों लोग सुनेंगे. ठीक है ना. यहाँ पे ये एक आप कह लीजिए, जिस तरह कंप्यूटर है ना, डेल का लैपटॉप भी है, HP का भी है, मगर एप्पल का स्टेटस सिंबल है लैपटॉप. तो ट्रेनिंग में कुछ लोग स्टेटस सिंबल के तौर पे मशहूर हैं. जब वो आते हैं तो उनके सामने लाखों के चेक पड़े होते हैं कि जी आप एक दफ़ा तशरीफ बस ले आए. ठीक है ना. और हो सकता है मार्केट में उससे 1000 गुना कोई बेहतर आदमी बैठा हो. तो वो चूँकि ब्रांड सिंबल नहीं बना होता. यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए पहले ब्रांडिंग के ऊपर काम करके बंदा अपने नाम को ब्रांड के तौर पे कन्वर्ट करे. उसके लिए भी पाकिस्तान में जो कुछ होता है, जिस तरह की लॉबीज के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों पे मैंने बड़ा गौर किया. तो मैंने देखा कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है इन सारी मेहनतों से बचने का, सिर्फ आप अपने कंटेंट पे मेहनत करें. बहुत सारे लोग हैं जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उनको पता होता है कि मेरी वीडियो में क्या होगा.
ٹھیک ہے نا. تو بڑے دھیان سے سنتے ہیں. بہت سارے لوگ میں ایسے جانتا ہوں جو میری گفتگو میں سے جملے پہ کر کے اپنے ٹریننگ سیشن میں دے رہے ہوتا ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جملوں میں جب بات کرتا ہوں تو میں پھر کتاب کا بھی ریفرنس دیتا ہوں, صفحے کا بھی دیتا ہوں, پبلشر کا بھی دیتا ہوں, اور میں میرے بعض بک ریویوز آپ دیکھتے ہوں گے ساری چیزیں. تو سم ٹائمز اتنے زیادہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, تو اگر ایک آپ بھی میدان میں آ جائیں گے تو کیا فرق, تو اپنی یونیکنیس جو ہے آپ کی, واٹ میکس یو ڈفرینٹ, وہ آپ پہلے تو اپنی تلاش کریں نا. وہ تلاش کرنے کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زیادہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, میرے خیال میں سارے مجھ سے بہتر ہیں. میں سب سے نالائق ہوں, بٹ سب سے نالائق ہونے کے باوجود میری نالائکی کی 4-5 خصوصیات ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ مجھ میں بہت زیادہ ہیں باقیوں کی نسبت. نمبر ایک تو یہ ہے کہ سمپلسٹی ہے. میں ڈیفیکلٹ کانسیپٹ کو سمپلی اس طرح بنا کے پیش کرتا ہوں کہ عام آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں اوتھینٹسٹی پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں جو بات کہوں گا میں 1000 کتابوں سے ثابت کر کے بتا سکتا ہوں. ریفرنس بیسڈ کانٹینٹ ہوتا ہے میرا. تیسری ہے میں کانسیپچل کلیئرٹی پہ بات کرتا ہوں, میں انفارمیشن ڈیلیوری پہ نہیں کرتا. یعنی بہت زیادہ انفارمیشن دے دینا, مگر بہت زیادہ انفارمیشن ہونے کے باوجود بندے کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس میں سے نکالنا کیا ہے. تو کانسیپچل کلیئرٹی ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے, اور انفارمیشن کا بہت زیادہ ہونا یہ ایک سیپریٹ موضوع ہے. تو میں کانسیپچل کلیئرٹی کے اوپر بہت زیادہ کرتا ہوں کام. پھر اس میں اور بھی آ جاتی ہے, اس میں کہہ لیجیے 2-3 اور بھی ہیں, وہ میں بھول گیا بہرحال. تو اس طرح سے آپ اپنی ذات پہ پہلے کام کریں, دیکھیں کہ وٹ میکس یو ڈفرینٹ, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا روزمرہ زندگی میں آپ ایک عام آدمی سے موٹیویشنل لیونگ پہ آ جائیں. اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں, سب سے مشکل کام جس بندے کے ساتھ آپ کو ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا پڑے گا نا اپنا موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے, وہ آپ کی اپنی ذات ہوگی. سب سے زیادہ تنگ بھی وہی کرے گا, سب سے زیادہ خود بھی وہ پریشان ہوگا. اندر والے آدمی سے کبھی بات کر کے دیکھیں نا, اس کا ایک ہی گلا شکوہ ہوگا کہ آپ پوری دنیا کو ٹرین کرتے پھرتے ہیں, مجھے کبھی آپ نے گفتگو کا موقع ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. تو جب اندر والے آدمی سے دوستی ہوگی نا, تو اندر والا آدمی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ ہوتا ہے ہر وقت. اسی پہ الہام نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اسی کی ہدایت نازل ہوتی ہے. جب وہ آپ کا کمپینین ہو جائے گا نا, تو موٹیویشنل اسپیکنگ میں بہت زیادہ ایسے مرحلے آتے ہیں جب ایک دم سے ایسا سوال ہو جائے گا کہ زندگی میں آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہے. تو وہ اندر والا آدمی فوراً اللہ سے ریسیو کر کے فوراً آپ کے زبان کے ذریعے وہ جواب دے گا. جب دوبارہ آپ اپنی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یا بات سنیں گے تو آپ سوچیں گے یار اس پہ تو میں نے کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں تھا, وہ کیا شاندار جواب میرے منہ سے نکلا ہے. تو آپ کو احساس بھی ہوگا کہ یہ آپ کا اپنا جواب نہیں ہے, یہ آپ کو گفٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے. تو موٹیویشنل اسپیکر میں ایک ایسپیکٹ موٹیویشنل اسپیکر کا وہ ہے جو دنیا سے کنیکٹ ہے, اور اکثر موٹیویشنل اسپیکر کنیکٹ ہیں دنیا سے. ایک ہے جو انٹرنل کنیکٹیوٹی مانگتا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ادھر بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر فارغ ہیں, تو وہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کون کنیکٹڈ اندر بھی ہے یا صرف باہر ہی کنیکٹ ہے. اور سب سے بہترین طریقہ, میں نے اپنی لائف میں چوکی دار کو بھی موٹیویشن 1 گھنٹے کا بیٹھے میں نا, اس کے ساتھ گفتگو ہوگی, اس کی پرابلم سنی, اس کو گائیڈ کر دیا. ان چھوٹے چھوٹے لوگوں سے جن سے کوئی پیمنٹ نہیں ملتی, صرف دعائیں ملتی ہیں, اس سے جو پریکٹس ہوتی ہے, جو انسپائریشن ملتی ہے, آپ جب کسی دوسرے بندے کا مسئلہ حل کر رہے ہوں گے نا اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور اس کا مسئلہ سن کے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. یہ جو موٹیویشن کا ایلیمنٹ ہے یہ کسی کتاب پڑھنے سے نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہیلپنگ جو ہے نا ایٹیٹیوڈ, ایک دوسرے کی مدد کرنا زندگی میں, اس کے اندر بھی ایک موٹیویشنل لیونگ کا ایک کانسیپٹ رکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو نوازتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھ سے اس منہ سے دعا مانگا کر جس سے کبھی تو نے گناہ نہ کیا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. تو آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دوسروں کی خدمت کیا کریں, مخلوق خدا کی. جب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو چونکہ ان کے منہ سے آپ نے تو گناہ نہیں کیا ہوا نا,
تو وہ جو آپ کی دعا میرے بارگاہ میں آئے گی اس کی وجہ سے میں جو آپ پہ فضل اور کرم کروں گا. تو آپ یہ دیکھیں موٹیویشنل لیونگ پروفیشن بھی ہے, پیشن بھی ہے, ورشپ بھی ہے. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ پروفیشن اگر کرنا ہے تو اس کی علیحدہ سے ریکوائرمنٹ ہے, پھر اس کی ٹیکنیکلٹیز میں چلے جائیں, کمپنی اسٹیبلش کریں, فنڈنگ کریں, جو بھی آپ نے کرنا ہے. مگر اس کو پروفیشن اور اس کو پیشن اور ورشپ بنا کے نا لائف سٹائل اس کو اڈاپٹ کر لیں. جب آپ اس کو لائف سٹائل کے طور پہ اڈاپٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ آٹومیٹکلی پروفیشن کو اسٹرینتھ کرے گا, فیڈ کرے گا اور اس کو مضبوط بنائے گا. سر یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی آپ نے, کافی امبیگٹیز جو ہیں ویورز کی وہ آپ نے کلیئر کی. یہاں پہ میرا ایک یہ سوال ہے کہ کیا موٹیویشنل اسپیکر کے لیے یا اسپیکر کے لیے اپنی کتاب کا لکھنا ضروری ہے, اس کے پاس اپنی کتاب کا ہونا ضروری ہے؟ بک کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا رائے دیں گے؟ اگر تو پروفیشن میں جا رہا ہے مثال کے طور پہ تو بک ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے, اس لیے کہ بک ایک بزنس کارڈ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور بک میں جو کچھ بھی بک سے شخصیت کا بڑا پتہ چل جاتا ہے بندے کو. کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ اور وہ ایکسپوز ہو گئے, یعنی وہ نہ لکھتے تو بہتر تھا. کچھ لوگوں نے لکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے, اور زیادہ عزت دے دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ میرا آپ کہہ لیجئے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور میرا مشورہ بھی ہے کہ جب آپ موٹیویشنل اسپیکنگ کے طور پہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا یہ کتاب آپ کے مرنے کے بعد کوئی پڑھے گا. اکثر لوگوں نے جو کتابیں لکھی نا وہ جہاں جاتے ہیں تو اپنی کتابیں جب وہ سائن کرتے ہیں نا کانٹریکٹ پبلک اسپیکنگ کا, تو اس میں 100-200 کتابیں ڈسٹریبیوٹ بھی کرنی ہوتی ہے, تو ان کی آرام سے 1000 کاپیاں ہفتے میں نکل جاتی ہیں. تو وہ پھر کہتے ہیں بیسٹ سیلنگ بک ہو جائے. بیسٹ سیلنگ اس طرح سے ہوتی ہے ان کی. بیسٹ سیلنگ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ شیلف میں پڑی ہو اور اس کے کانٹینٹ دیکھ کے تو لوگ کہیں جی ہم اس کو خریدیں گے. وہ بیسٹ سیلنگ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ جہاں خود جانا ہوتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی میں تب آؤں گا جب آپ میری کتاب کی 200 کاپیاں خریدیں گے, اس لیے وہ ہفتے میں بک جاتی ہیں. تو اکثر لوگوں کی بیسٹ سیلنگ بکس اس طرح سے ہوتی ہیں. کتاب ضرور لکھیں آپ, بہت اچھا آئیڈیا ہے, مگر کتاب میں لکھیں گے کیا؟ ٹھیک, وہ آپ نے معین اختر کا لطیفہ سنا ہوا ہے, پٹھان نے کتاب لکھی گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, سمجھ گیا نا. پہلے گھوڑا دوڑتا ہے اور باقی جو 100 صفحے ٹگا ٹگ ٹگا ٹگ. تو اکثر موٹیویشنل اسپیکرز نے کتابیں بھی ایسی لکھی ہوتی ہیں, یعنی پہلے صفحے پہ جو لکھی ہوئی ہے وہ ریپیٹیشن ہے. بہت ساری کتابیں ایسے ہیں انگریزی کتابوں کے ترجمے کر کے اس کے پیراگراف لے کے اس کو چیپٹرز میں کنورٹ کر کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو نمبر ایک چیز جو مشورہ میرا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ کتاب جو آپ موٹیویشنل اسپیکنگ کے طور پہ لکھ رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے, ڈیفینیٹلی انسان لکھتا ہے بزنس کو سپورٹ ہو, اس کے اپنے پرسنل برانڈ کو سپورٹ ہو. یہ ذہن میں رکھیے اگر یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو خود سے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو تو شرمندہ تو نہیں ہوں گے. پہلا تو سوال آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے خود یہ پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے موٹیویشنل اسپیکنگ پہ اور اس لیے لکھی ہے کہ آپ کا امتی میرا بھائی جو ہے اس کو پڑھے اور اپنی لائف کو امپروو کرے تاکہ ایز اے مسلم کمیونٹی میں بھی اور مسلم ایز اے انڈیویجول لائف میں بھی کوالٹی آف لائف امپروو ہو. اور جب کوالٹی آف لائف کسی مسلمان کی بھی امپروو ہوگی, مسلم کمیونٹی کی بھی ہوگی, تو اس کی ساری تقویت اسلام کو پہنچے گی. جب اسلام کو اس کی تقویت پہنچے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہوگی. تو جب آپ کتاب لکھ رہے ہوں تو میرا تو یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گی کہیں مجھے شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑے گی. نمبر ایک بات ہوئی ہے. نمبر دو بات یہ لکھیں کہ جب میں پردہ کر جاؤں گا دنیا سے تو اس کتاب کو پڑھ کے کسی کی زندگی میں کیا بینیفٹ ہوگا, یا ایون میں زندہ بھی ہوں میرے ساتھ اپروچ نہیں ہے, اگر ملاقات بھی ہے تب بھی اگر میری کوئی کتاب پڑھتا ہے تو میری ذات سے ہٹ کے کتاب پڑھے گا نا. تو میری کتاب پڑھ کے اس کی زندگی میں کہ کس حصے یا کس پہلو میں بہتری آئے گی. لوگ کتابیں پتہ کس طرح لکھتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, جو چیز سیل کر کے پیسے کمانے ہوتے ہیں وہ کتاب میں نہیں لکھتے, وہ کہتے ہیں جی ہم ٹریننگ میں دیں گے. ٹریننگ میں جو ایک جس طرح ٹریننگ مینول ہوتا ہے نا, تو کتاب کو وہ مینول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اصل چیز وہ ٹریننگ کے لیے رکھتے ہیں, اصل گفتگو.
کہ کتاب بھی بک جائے اور کتاب لکھنے سے ان ٹرینرز کی صاحبان کی ضرورت جو ہے وہ بھی قائم رہے اپنی جگہ. تو کتاب آپ کی شخصیت کا ایک کہہ لیجیے ایک حصہ ہوتی ہے. جب آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو میک شور کہ وہ ایک عام آدمی تک جب جائے تو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بہتری کو خیال اس کے ذہن میں ایسا پیدا ہو جس سے اس کی روٹین کی لائف میں بہتری پیدا ہو جائے, کو بات ایسی ہو جائے جس میں وہ سمجھتا ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں جب آپ کتاب لکھ رہے ہیں, جیسے میں یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے, آپ کے پاس کوئی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کہ میں جب بھی لکھ رہا ہوتا ہوں کتاب تو میں یہ ذہن میں رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جملہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو دیا کہ بھئی یہ پڑھو کتاب, یا جن سے میری بیعت ہے یا میرے جو بزرگ ہیں روحانی طور پہ جن سے میں کنیکٹ ہوں, کہ اگر ان کی بارے میں یہ کتاب جاتی ہے تو میرے لکھے ہوئے لفظ میری شخصیت کا آئینہ دار ہیں. میری جو تحریر ہے, میری جو کانٹینٹ ہے وہ پتہ چلائیں گے میں کتنا عقل مند ہوں, اور میرا جو طرز تحریر ہے وہ پتہ چلائے گا میں کتنا تمیزدار ہوں, بدتمیز ہوں یا. تو میری تربیت اور میری علمیت دونوں کتاب سے ایکسپوز ہو جاتی ہیں بشرطیہ پڑھنے والا سمجھدار ہو. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجبوراً کتاب خریدتے ہیں کیونکہ ان کو ٹریننگ میں بیٹھنا پڑتا ہے, مگر وہ الماری میں سجا کے رکھ لیتے ہیں کتاب ایسے. اب دیکھیں نا مولانا رومی نے لکھی ہے, 1100-1200 سال ہو گئے, آج بھی لوگ پڑھتے ہیں, کچھ ملتا ہے تو پڑھتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. امام غزالی کی کتابیں ہیں, کچھ ملتا ہے تو آج بھی زندہ ہے نا کتابیں, ٹھیک ہے نا. کیا وہ کتابیں اور وہ ساری باتیں حدیث اور قرآن میں نہیں ہیں, مگر جو ان کا فہم ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے لائف کی, وہ انہوں نے لکھی ہے تاکہ دوسرے لوگ پڑھیں اور اپنی لائف میں انہی ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنے کے لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ سے فائدہ اٹھائیں. تو جو آپ کی اپنی لائف کی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو آپ کی, جب آپ ٹریننگ موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو کچھ سیل کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کچھ سلوشن سیل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے لوگ موٹیویٹ ہوں, تو وہ جب آپ چیزیں اٹھا کے کتابی شکل میں ڈالیں گے تو میک شور کہ آپ کی کتاب آپ کی اوپر ہونے والے اللہ کے فضل کا نمائندہ اور ترجمان ہو. لوگ کتابیں لکھ کے خود گرو کر جاتے ہیں بیچ کے, رائلٹی سے, پیسوں سے, غریب تھے امیر ہو جاتے ہیں, کتابوں کی کانٹینٹ کی کوالٹی پہ نہیں فوکس کرتے. بے شمار ایسی کتابیں ہیں موٹیویشنل اسپیکر کی پاکستان میں, ان کو ریفرنس کوڈ کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے گا, غور سے پڑھ لیجئے گا. ان کو دوسری دلچسپ بات بتاؤں, بہت ساری ایسی موٹیویشنل کتابیں ہیں اردو زبان میں جن میں دلائل میں ترتیب کا ادب نہیں ہے. یہ جملہ اور یہ تصور بھی کئی لوگ ابھی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کہ جب آپ دلائل دیتے ہیں نا کتاب میں اپنے موضوع کے اوپر, تو ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ترتیب دلائل میں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, انہوں نے سٹیون کووی کی پہلے لکھی ہوئی ہے اور پھر بات کرتے کرتے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی جو نمایاں ٹائٹل ہے کتاب کا یا چیپٹر کا, اس پہ سٹیون کووی کا نام ہوگا, اور گفتگو میں برسبیل تذکرہ گزرتے حدیث نبوی کا بھی ذکر کر جائیں گے. تو ادب یہ ہوگا کہ مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سٹیون کووی سے بلند ہے, اسی طرح حضور قرآن پاک کی کوئی آیت ہے تو وہ بلند ہے. تو دلائل میں جب وہ لکھتے ہیں اپنا لاجک, جو بھی جس موضوع پہ بھی لکھ رہے ہیں, اس میں دلائل میں ترتیب ادب نہیں ہوتا. ہم لاجک رکھتے ہیں, ہم نالج میں لاجیکل سیکوینس رکھتے ہیں, اسپریچول سیکوینس نہیں رکھتے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. تو اسی لیے بہت سارے لوگوں کا نا اسپریچول انٹیلیجنس کی اسٹوپیڈیٹی ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو کتاب اگر آپ نے لکھنی ہے, جس طرح میں نے کہا نا بولنے سے پہلے بولنے کا فن سیکھیں, اسی طرح بولنے سے پہلے اگر بولنے کا فن سیکھنا ہے تو کسی صاحب علم کی صحبت میں بیٹھیں. تو اگر آپ نے کتاب لکھنی ہے, جو کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے موٹیویشنل اسپیکرز کے لیے, تو کسی ایسے صاحب علم کی صحبت میں بیٹھیں جس کو کتاب لکھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا ادب بھی آتا ہو. لکھنے کا فن سب کو آتا ہے, لکھنے کا ادب کسی کو نہیں آتا. بالکل تو سر ادب ملے ہوں, اس سے سیکھیں گے تو آپ کی کتاب کو 4 چاند لگ جائیں گے. تو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ بک رائٹنگ کا آئیڈیا ونڈرفل آئیڈیا ہے,
بٹ اس پہ لکھنے سے پہلے آپ جسٹ میک شیور کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جس کو آپ پریزنٹ کرنا چاہیں گے. بالکل ٹرو. اچھا سر, یہاں پہ ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی ہیں, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں. ان کا سوال بڑا ویلڈ ہے, اس سوال کو ذرا ایڈریس کر دیجیے گا. اچھا مائی گاڈ, is it possible to become a trainer speaker without personal branding? If yes, then why it becomes a trend nowadays? Personal branding basically یہی ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھیں نا, آپ کسی موضوع پہ بولنا چاہتے ہیں, آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں نالج, ٹھیک ہے نا, آپ جو بھی بول رہے ہیں آپ کا انداز بیاں آپ کا برانڈ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا کانٹینٹ آپ کا برانڈ ہے. جس طرح ہر پبلشر ہے نا, تو جب آپ کسی پبلشر کو دیکھتے ہیں تو پبلشر کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اچھا یار یہ اس طرح کی کتابیں چھاپتا ہے, تو یہ کتاب جو نئی آئی ہے میں نے پڑھی تو نہیں ہے مگر چھپی چونکہ اسی پبلشر کی ہے تو اس کا مزاج بھی ویسا ہی ہونا ہے. تو بعض کا اسی طرح ہر سپیکر کا ایک اپنا انداز بیاں ہوتا ہے, ہر سپیکر کا ایک اپنا کہہ لیجئے اس کا لیول آف نالج ہوتا ہے. تو برانڈنگ سے مراد پرسنل برانڈنگ سے سمپلی ان سمپل ڈیفینیشن میں, سمپل ٹرمز میں آپ اس پہ کتابیں پڑھیں. مراد اس سے یہی ہے کہ جب آپ اپنی برانڈنگ بیسکلی آئیڈیاز کی ہوتی ہے, ٹائی لگانے سے یا کوٹ پہننے سے یا میک اپ کرا کے سرجری کرا کے کھڑے ہو کے بات کرنے سے یہ برانڈنگ نہیں ہوتی. برانڈنگ آئیڈیاز کی ہوتی ہے. تو آپ اپنے جو آپ کا برانڈ ہے, آپ کا جو آئیڈیاز ہیں, اس کو آپ اس طرح سے ایویلویٹ کر کے اس طرح سے اس کے کانسیپٹس نئے ڈیولپ کریں جس سے نئے آنے والی پرابلمس کا سلوشن پرووائڈ کرنا آسان ہو. تو بیسکلی برانڈنگ میں آپ سلوشن پرووائڈر ہی ہوتے ہیں نا, مگر پرسنل برانڈنگ سے مراد یہ ہوگا کہ وہ آپ اپنے خاص ماڈیول, خاص کانسیپٹ یا خاص طرز بیان اڈاپٹ کریں, یا اپنا وہ رائٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ بولنے میں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک خاص چیز ہوتی ہے برانڈنگ, پرسنل آئیڈینٹی کہہ لیجیے مثال کے طور پہ. اس کو اگر سمپل طریقے میں اس میں کروں تو آپ برانڈنگ کی طرف دھیان دیں یا نہ دیں, دونوں صورتوں میں آپ برانڈ ہی ہیں. صرف ایک پالش برانڈ ہے, ایک ان پالش برانڈ ہے. اگر آپ حماقتیں کر رہے ہیں بولنے میں تو آپ کی حماقت آپ کی برانڈ ہے, اور اگر آپ ذہانت کے ساتھ مینج کر رہے ہیں تو آپ کی ذہانت آپ کا برانڈ ہے. تو آپ کی بیسکلی شخصیت, آپ کا رویہ آپ کا برانڈ ہے بیسکلی, اگر دوسرے لفظوں میں بات کریں. اچھا سر, یہاں پہ میرا ایک پرسنل کویسچن ہے, لائک کہ میں نے اس میں پروسیس سے گزرا ہوں کہ انسان جب کسی پروسیس سے گزرتا ہے, کچھ سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد جو اسے امپلیمنٹ کرتا ہے, اچھا جب وہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس کی آبزرویشن بن جاتی ہے. اب اس آبزرویشن میں کچھ آئیڈیاز, کچھ کانسیپٹ مارکیٹ میں موجود آئیڈیاز سے ملتے جلتے ہوتے ہیں, کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جو سیم ہیں, ہر ایک کا انداز بیان ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے اس طرح کے کسی آئیڈیا کو اپنی ٹریننگ کے اندر, اپنی کتاب کے اندر ریفر کرتے ہیں, تو اس میں کیا اتھینٹسٹی کا لیول ہے, اس کو ہم کیسے اتھینٹک بنا سکتے ہیں؟ بیکاز وہ آئیڈیا سیم ہے, آپ کسی بھی ٹریننگ انڈسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں, کسی بھی ٹرینر کے کانٹینٹ میں دیکھ لیں, کچھ چیزیں سیم ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آئیڈیاز سیم ہی ہوتے ہیں, بعض چیزوں میں بعض چیز ایسی ہوتی کہ مگر وہ آئیڈیاز جو سیم آئیڈیاز ہیں نا, جیسے مارکیٹ میں آلریڈی ایک آئیڈیا ہے, آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے, اور آپ اپنی کتاب میں اس آئیڈیاز کو لے کے اس کے اوپر ایک اسٹوری بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مارکیٹ میں جو آئیڈیا اویلیبل ہے اس کی بنیاد کیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں وہ آئیڈیا سرکولیٹ کہاں ہو رہا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ آئیڈیا اوریجنیٹ کہاں سے ہوا یہ امپورٹنٹ ہے. اگر ایک آئیڈیا مارکیٹ میں آلریڈی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آئیڈیا جس طرح قرآن پاک کی آیتیں ہیں وہ تو 1400 سال سے ایک ہی ہیں. ان آیتوں کی بنیاد کے اوپر جب مفسر ہے جو قرآن پاک کا, وہ معاشرے کے پرابلمس کو دیکھتے ہوئے جب ان کے سلوشن ڈیزائن کرتا ہے تو آیتیں تو وہی رہتی ہیں, ان آیتوں میں کریٹیویٹی ڈالتا ہے وہ بیسکلی. تو جو ایسی, اگر اس کو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں, دوسری طرف بات چلی جائے گی. اگر مارکیٹ میں کوئی آئیڈیا ہے اور آپ اس کو اپنی کتاب میں مینشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوریجن سے پکڑیں اس کو کہ مارکیٹ میں کہاں سے آیا, کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہوگا نا. تو مارکیٹ میں سرکولیٹڈ آئیڈیاز جو ہیں اس کی اوریجن پہ جب جائیں گے تو وہاں سے آپ کو اس کا ریفرنس مل جائے گا کہ وہ اوریجنلی کہاں سے ڈیولپ ہوا ہے آئیڈیا. تو اوریجن پہ جا کے اوریجنل جو اس کا ریفرنس ہے اس کو بنیاد بنا کے اس کے اوپر اپنی ریسرچ کی جب بنیاد رکھیں گے تو آپ کی ریسرچ بے شک وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کرتا ہوگا,
مگر آپ اپنی اوریجنلٹی کے ساتھ اسٹیبلش کر کے اپنی آئیڈیاز کی اوریجنلٹی کو اس کے اوپر جب آپ اپنی کہانی یا سٹوری یا اپنا کانسیپٹ ڈیولپ کریں گے تو وہ آپ کی اتھینٹسٹی میں مزید اضافہ کرے گا. جب آپ آئیڈیا ڈسکس کر لیں گے جو آلریڈی مارکیٹ میں ہے مگر اس کی اوریجن یا اس کے ریفرنس یا اس کی اتھینٹسٹی پہ کام نہیں کریں گے, ریفرنس نہیں کوٹ کریں گے, تو وہ پرسیپشن میں پڑھنے والا سمجھے گا کہ شاید میں نے یہ بات وہاں سے سنی تھی, میں نے یہ بات فلاں پبلشر موٹیویشنل اسپیکر سے سنی تھی. جب وداؤٹ ریفرنس کوئی بات آپ نقل کرتے ہیں نا تو ذہن بھی پھر اوپن ہو جاتا ہے, پھر وہ جس کے ساتھ مرضی چاہے آپ کے آئیڈیا کو لنک کر دیں کہ جی یہ بات انہوں نے کہی تھی تو ہو سکتا ہے یہ ان کے چونکہ دوست ہیں تو ان کی بات پک کر کے انہوں نے اپنی آئیڈیا کر لیا ہوگا. تو ہمیشہ اپنی بات کی اوتھینٹسٹی کو, اوریجنلٹی کو, اور اس کو کسٹمائزیشن کہتے ہیں نا, جیسے کہ اس کو اپنے کاپی رائٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اس کے اوریجنل سورسز کے ذریعے جب مینشن کریں گے تو اٹ بیکمز یور پراپرٹی. پھر وہ بے شک مارکیٹ میں رہے مگر جب آپ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اٹ بیکمز یور کاپی رائٹڈ مٹیریل. بس یہ فرق ہوتا ہے. بریلینٹ سر, بریلینٹ, ایکسیلنٹ. اب ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے سر. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستانی موٹیویشنل اسپیکنگ انڈسٹری کہاں کو جا رہی ہے, اس کو سمرائز کر دیں اور نئے آنے والے موٹیویشنل اسپیکر کے لیے کوئی میسیج ہے تو وہ دے دیں. ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ ویورز کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سجیشن ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے, ڈاکٹر صاحب کا سیشن کس ٹاپک پر ہونا چاہیے, آپ لوگ ٹاپک سجیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سیریز کو جو ہے برقرار رکھیں. اور رمضان کی ٹائمنگ سے ریلیٹڈ بھی آپ اپنی سجیشن دیتے جائیں تاکہ ہم رمضان کی جو لائیو اسٹریمنگ کے سیشن ہیں وہ آپ کی سجیشن کے مطابق چلائیں. سو سر فائنل ورڈز آپ کی طرف سے. فائنل یہ ہے کہ جس کا ذوق ہے, شوق ہے, وہ ضرور اس کو کرے. موٹیویشنل اسپیکنگ کا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت آگے فیوچر ہے. ابھی ہم فلٹریشن پروسیس سے گزرے ہیں, جیسے میں نے کہا ہے نا کہ فلٹریشن پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ جو شوقینیاں ہیں وہ آئیں گے اس میں اور فلٹر ہو کے آؤٹ ہو جائیں گے, خود بخود ہی ہو جائیں گے. جب تھک جائیں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے. کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ آ کے ایکسپوز ہو جائیں گے, وہ بھی آٹومیٹکلی چھوڑ جائیں گے. صرف وہ لوگ اس میں رہیں گے اور آگے گرو کریں گے جن کے کانٹینٹ میں اسکالرلی آتھینٹسٹی ہوگی, نمبر 1 بات. اور نمبر 2 بات, جن کی طبیعت میں, جن کے انداز بیاں میں, جن کے بیہیویئر میں عجز و انکساری اور صبر و تحمل ہوگا. اگر کسی موٹیویشنل اسپیکر میں صبر و تحمل نہیں ہے, عجز و انکساری نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف وہی موٹیویشنل اسپیکر آگے چل کے اس فیلڈ میں رہے گا جو موسٹ آف دا ٹائم جب دوسروں سے بات کرے تو وہ فنڈز کا اور فائنانس کا نہ سوچے. وہ تو اللہ نے جہاں سے لکھے ہوئے آ ہی جانے ہیں. آپ کا وہ بزنس چل رہا ہے, آپ کو کلائنٹ مل جائے گا, وہ آپ کو پیسے مل ہی جانے ہیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو پیسے دے کے آپ کی بات سن سکیں, ان کو فریلی نوازیں. آپ جس طرح کہتے ہیں نا آج لاک ڈاؤن ہے تو جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے تو ان کے گھروں میں کھانا پہنچائیں. تو ہم بھی کھانا ہی دے رہے ہیں لوگوں کو سائیکولوجیکلی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. ہم جب بات چیت کر رہے ہیں سوالوں کی شکل میں, ہمیں ہمارے حصے کا کھانا مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گیو اینڈ ٹیک کا پروسیس ہے نا موٹیویشنل اسپیکنگ میں, موٹیویشن اینڈ گروتھ یہ گیونگ سے ہوتی ہے, ریسیونگ سے نہیں ہوتی. جس کو یہ سمجھ آ گئی بات وہ اس فیلڈ میں رہے گا. جو کمرشل ہو کے نا بات کرنے سے پہلے سوچے گا کہ مجھے اس سے فائدہ کیا ملنا ہے یا مجھے اس سے پیسے کتنے ملنے ہیں, وہ بندہ پیچھے رہ جائے گا. تو یہ خدمت خلق کا یہ کام ہے. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس میں ٹیچرز کو انوالو ہونا چاہیے کیونکہ ان کے پاس سب سے امپورٹنٹ نسل ہے بچوں کی. ٹیچرز ٹریننگ میں موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں یا موٹیویشنل ٹریننگ جو ہیں ٹیچرز ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ان کو یہ والی موٹیویشنل اسپیکنگ میں نہیں جانا چاہیے جس کی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے اللہ بچائے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیچر کو موٹیویشنل ٹیچر ہونا چاہیے, ناٹ جسٹ اے ٹیچر. تو موٹیویشنل اسپیکنگ کے جو ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ہیں وہ ٹیچنگ میں جو کریکولم ہے ٹیچرز ٹریننگ کے اس میں ایڈ ہونے چاہیے. پھر میکسیمم یہ جو سیلف ہیلپ موومنٹ ہے پاکستان کی یہ بھی آگے چل کے گرو کرے گی. آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے
جو میں نے بتایا نا، جو خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے ہیں، جو آپ کہہ لیجیے جو کمرشل کے ساتھ ساتھ عبادت کا کانسیپٹ بھی رکھنے والے ہیں، وہ کنٹینیو رہیں گے اس میں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. وہ اپنے اپنے پروسیس سے تربیت کے گزر کے اپنے اپنے ٹائم پہ جب نمودار ہوں گے مارکیٹ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے سوسائٹی کو بھی برکت دے گا اور ان کی اپنی ذات کو بھی بہت زیادہ برکت ملے گی. تو یہ آخری بات یہ کہ یہ ایک پیغمبرانہ فریضہ ہے، اس کو کمرشلائز کر کے اپنا اور پاکستان کا اور سوسائٹی کا بیڑا غرق نہ کریں. آپ جو بھی کام کریں موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے، تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ کبھی آپ کی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوگی کہ یہ اس بندے نے گفتگو فرمائی ہے یا اس نے یہ کتاب لکھی ہے، تو کہیں آپ کو وہاں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یعنی جو بات آپ اور میں سن رہے ہوتے ہیں، ہماری جب موٹیویشنل اسپیکر کی جو بات لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ صرف لوگ نہیں سن رہے ہوتے، وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے، اور رپورٹنگ اوپر بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اوپر والی رپورٹنگ اگر اس میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ورنہ اوپر والی رپورٹنگ میں اوپر سے کوئی ڈیسیژن آ گیا تو ہو سکتا ہے آج آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کل نہ ہوں. ایسے معاملہ سے بچنا چاہیے. بالکل بالکل سر، بہت شکریہ. اچھا، لاسٹ ہے ریکمنڈیشن آف بکس فار بگنرس. کافی دیر سے یہ کمنٹ آیا ہوا تھا، میں سے پن نہیں کر سکا. سو اس کے بارے میں آپ بس اپنی رائے دے دیں، پھر ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور فردر ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے اور پھر ہم کلوز کریں گے. اس کے لیے کائنڈ جی اردو میں یا انگلش میں؟ اب یہ ڈفرینٹ، اگر اردو میں پڑھنی ہے تو سر اردو میں بھی بتا دیں اور انگلش میں بھی بتا دیں، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کو کنوینئنٹ لگے اس کے مطابق وہ سلیکشن کر سکیں. آپ اردو بھی ریفر کر دیں اور انگلش بھی. اچھا، اس کے لیے تو نمبر 1 میں بک ریکمینڈ کروں گا قرآن پاک، بٹ اس کے لیے اگر موقع ملا تو ہم ایک سیپریٹ سیشن رکھ لیں گے، ہاؤ ٹو ریڈ قرآن ایز اے موٹیویشنل بک ٹو بیکم اے موٹیویشنل اسپیکر. یہ سیپریٹ سیشن رکھ لیں گے، مگر میں نے یہ کہہ دیا تاکہ یہ اس سینس میں نہ ہو کہ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن پاک پڑھیں، تو تبلیغی سینس میں کمنٹ نہ میرا لے لیں. اٹ از اے سائنس اینڈ آرٹ، نمبر 1. دوسری بات ہے، اردو میں اگر آپ نے پڑھنی ہے تو ڈیل کارنیگی کی کتابوں کا ترجمہ مل جاتا ہے، دیٹ از سمپل تھنگ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ پڑھ لیجئے، وہاں سے ابتدا لے لیجئے. بہت سارے اور بھی اچھے لوگ ہیں مارکیٹ میں ہیں اردو کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ ان کی کتابیں لے کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے. پہلے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد مذہبی حوالے سے اگر آپ نے پڑھنی ہے تو وہ چونکہ اس میں تھوڑا سا لینگویج اور رائٹنگ سٹائل مذہبی ہوتا ہے، تو امام غزالی کی کتابیں ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے گا. فتح الغیب پڑھ لیجئے گا شیخ عبد القادر جیلانی کی، وہ پرابلم اور ڈیفیکلٹ ٹائمز کی ہینڈلنگ پہ دی بیسٹ موٹیویشنل بک ہے. وہ اب اس پہ موضوع پہ اگر کبھی آگے ٹائم ملا تو پھر میں اس پہ بتاؤں گا پراپرلی. بٹ یہ ہے کہ اردو میں پڑھنی ہے تو ڈیل کارنیگی از نمبر 1، ٹھیک ہے نا. آج کل تو انگریزی کتابوں کے اردو چھوٹے ترجمے آ رہے ہیں، ترجمے پڑھ لیں، وہ چونکہ ایکوریٹ نہیں بھی ہوتے، تو آپ کو ایک جنرل سینس ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی کہ موٹیویشنل اسپیکنگ یا موٹیویشنل لیونگ میں یا سیلف ہیلپ سائیکالوجی میں کتابوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کی ہیں. اور ایک آپ کی اپنی کتاب بھی آ رہی ہے جستجو، تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیجیے گا. وہ بھی میں نے پڑھی تو نہیں ہے ابھی، تو خیر میرے پاس آئے گی تو پھر میں سمجھوں گا کہ وہ بھی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کیجیے گا، وہ بھی پڑھیں آپ. اٹس اے گڈ بک. اور بہت سارے دوست ایسے احباب ہیں، میں نام قاسم علی شاہ دیکھ لیجیے گا، ان کی بڑی اچھی کتابیں ہیں، وہ آپ پڑھ لیجیے گا. اسی طرح ایک اور ہمارے دوست ہیں کیسر باز ہیں، ان کی کامیابی کے نام سے ہے شاباش. عارف انیس ہے نام ہے، دوست ہیں ہمارے. تو یہ بہت سارے ہم مزاج، ہم اسی فیلڈ کے دوست احباب ہیں. اگر میں کسی کا نام بھول گیا تو ہم سوری. عارفہ کریم کے جو محترم امجد کریم صاحب ہیں، عارفہ کریم جو ہماری آئی ٹی کی بیٹی تھی، ان کی آٹو بایوگرافی آ رہی ہے، تو ایم شور کہ وہ چھپ جائے گی، وہ ضرور پڑھیے گا. اس کے تھوڑا سا میں نے حصہ تھوڑا سا ایڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے، اس کا رائٹنگ سٹائل بیسٹ ہے، اور میرے خیال میں جب وہ چھپ جائے گی تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی نمبر 1 بیسٹ موٹیویشنل بک، اس لیے کہ وہ جینون سٹوری کے اوپر ہماری اپنی بیٹی کی کتاب ہوگی. تو وہ پڑھیں گے لوگ تو بہت انجوائے کریں گے. آئی وش کہ وہ جلد سے جلد چھپ جائے. اگر وہ سن رہے ہیں امجد صاحب اور بھابھی ہماری، ان کے والدین جو عارفہ کریم کے ہیں، تو وہ چھپ جائے تو دیٹ از دا بیسٹ بک. تو اس طرح جب آپ بک شاپ پہ جائیں، بس ایک عادت بنا لیں کہ جب بھی موقع ملے
کتابوں کی دکانوں پہ وزٹ ضرور کیا کریں. ضروری نہیں کہ آپ کو کتاب کا عنوان کا پتہ ہو تو تب آپ جائیں کتاب ڈھونڈنے کے لیے. آپ ویسے چلے جایا کریں, آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری کتابیں اچانک پتہ چلے گا, وہ اچھا یہ کتاب بھی ہے تو آپ پک کر لیں گے. تو یہ فیلڈ بہت وسیع ہے. بہت سارے دوست احباب ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. میں نے بتایا نا, میں چونکہ نالائق ترین ہوں اس فیلڈ میں, تو اس لیے میری جو کہتے ہیں نا استطاعت یا میری پہنچ بہت کم ہے. تو باقی دوستوں نے بہت زیادہ اچھا لکھا ہے. آپ اس کو بک شاپ پہ جائیں اور جس پہ دل کرتا ہے پڑھنے کا پڑھیں, بٹ کیپ آن ریڈنگ 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 ریڈنگ. ایک دفعہ آپ کی ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی نا کہ آپ نے موٹیویشنل اسپیکنگ پہ کس طرح کی کتابیں کس انداز سے پڑھنی ہیں, تو پھر آپ جو بھی کتاب پڑھتے چلے جائیں گے وہ آپ کے اس چینل میں آٹومیٹکلی فٹ ہوتی چلی جائیں گی. جی بالکل, زبردست ایکسپلینیشن ہے سر. ہمیشہ آپ سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے, اور ہمیشہ آپ جو اندر کی وہ آگ ہے اس کو اور بڑھا دیتے ہیں. چنگاری تھی اس کو کافی بڑا کر دیتے ہیں. اور جستجو میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے کافی مدد کی, اور میرا جو زاویہ نظر تھا, میں نے پوری کتاب لکھی ہوئی تھی, بٹ آپ کی ایک ملاقات کے بعد میں نے اس کے اوپر دوبارہ سوچا اور میں نے دوبارہ سے بک کو ریفریم کیا. سو اٹ واز گریٹ سیشن. بہت شکریہ آپ کا. اور ویور سے میں سجیشن لینا چاہوں گا نیکسٹ ڈاکٹر صاحب کا سیشن کس پہ ہونا چاہیے. ایک بگ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ سیچرڈے کو 3 PM پہ انشاءاللہ کامران رضوی صاحب کے ساتھ سیشن ہے, اور بہت شاندار سیشن ہے. ابھی اس کا جو پوسٹر ہے ڈیزائن ہو جائے گا اور پبلش ہو جائے گا, آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. سیچرڈے 3 PM پہ کامران رضوی صاحب کے ساتھ بہت شاندار سیشن ہے. وہ بھی ٹریننگ کے گرو مانے جاتے ہیں اور کافی ٹائم سے ٹریننگ انڈسٹری کو سرو کر رہے ہیں. سو آپ لوگ اپنا کیلنڈر مارک کر لیجئے. باقی سیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. جو ایکسپرٹ ہیں, میری کوشش ہے کہ میں ان سے کمیونیکیٹ کر کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈفرینٹ سیشن لاؤں. آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کی سجیشن کویسچن ہو تو بتا سکتے ہیں, اور سیشن کے دوران اگر کسی کی بھی دل آزاری ہو جائے کسی بات کی وجہ سے تو اس کے لیے ایکسکیوز ہے. اپنا خیال رکھیں اور کیپ ریڈنگ کیپ ریڈنگ کیپ ریڈنگ. آج کا یہی میسیج ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.